भारत ने जो एटमी तजुर्बात किए, आज हमने उसका हिसाब दिया। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वक्त स्पेशल में खुशामदीद। मैं हूं मोहम्मद उसामा। नाज़रीन, कौमों की तारीख में कुछ ऐसे वाक़यात आते हैं, कुछ ऐसे मोड़ आते हैं जब उनका और उनकी लीडरशिप का, उनकी क़यादत का इम्तिहान आता है। अगर ऐसे ही इम्तिहानात में, अगर ऐसे ही मोड़ पर कुछ साबित कदमी के साथ कुछ अच्छे फ़ैसले कर लिए जाएँ तो आने वाली नस्लें जो हैं वो उन फैसलों से मुस्तफ़ीद होती हैं और उनका फ़ायदा बराह रास्त आने वाली नस्लों तक पहुंचता है। ऐसा ही एक इम्तिहान आया पाकिस्तान पर भी 1998 में। मई 1998 पाकिस्तान के लिए एक कड़ा इम्तिहान था। एक ऐसा मोड़ था पाकिस्तान की तारीख में जब कुछ अहम फैसले करना थे पाकिस्तान को और पाकिस्तानी क़यादत को। पाकिस्तानी क़यादत की जानिब से वो अहम फैसले किए गए और आज पाकिस्तान का जो दिफा है उन्हीं फैसलों की वजह से नाकाबिल तस्खीर है। पाकिस्तान एक एटमी कुव्वत है। भारत की जानिब से 11 और 13 मई को एटमी धमाके किए गए कि पाकिस्तान को दबा सके भारत, लेकिन भारत इसमें मुकम्मल तौर पर नाकाम रहा और भारत के धमाके करने से कुछ ही दिनों के बाद यानी 28 मई को पाकिस्तान की जानिब से भारत को भरपूर अंदाज में जवाब दिया गया और पाकिस्तान की जानिब से जवाबी धमाके गए। इसी हवाले से हम आज बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर अजमल नियाजी साहब, कॉलम निगार हैं, सीनियर तज्ज़ियाकार हैं। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपका। कुछ देर में हमें ज्वाइन करेंगे जनरल रिटायर्ड जाहिद मुबशिर साहब, उनसे भी बात करेंगे। डॉक्टर साहब आपसे ही गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। भारत की जानिब से धमाके किए गए थे 11 और 13 मई को ताकि पाकिस्तान को दबाया जा सके किसी ना किसी तरह से, लेकिन पाकिस्तान ने भी भरपूर जवाब दिया। कुछ ही दिनों के बाद 28 मई को पाकिस्तान की जानिब से भी धमाके किए गए। कितने ज़रूरी थे पाकिस्तान की जानिब से ये धमाके करना? ये बहुत ज़रूरी थे, लेकिन अब शायद उनकी ज़रूरत नहीं रही है, क्योंकि आप देखें किसी टीवी चैनल पर यौम तकबीर के हवाले से कोई ख़बर नहीं है जी। सरकारी तौर पर कोई तकरीब नहीं हुई जी। सिर्फ नज़रिया पाकिस्तान ट्रस्ट ने बिल्कुल तकरीब की है और ये बहुत अरसे से बाकायदगी के साथ तकरीब होती है जिसकी सदारत मस्जिद नवाज़ साहब करते थे। और पिछले बरस तो वज़ीर आज़म नवाज शरीफ मेहमान ख़ुसूसी थे। उन्होंने इसी तकरीब में ऐलान किया था कि मैंने एटमी धमाके किए और अब मैं मुआशी धमाका करूँगा। जी। लेकिन कोई धमाका, मुआशी धमाका, वो भारत दोस्ती के हवाले से मुमकिन नहीं है। सही। अगर हम भारतीय दोस्ती की पॉलिसी या भारतीय दोस्ती के धोखे में हैं तो मेरा ख्याल है कि ये मुमकिन नहीं है। ये कोई मुआशी धमाका नहीं है। जी बिल्कुल, मैं भारत के साथ दुश्मनी के भी हक में नहीं हूँ, लेकिन मैं भारत के साथ दोस्ती के भी हक में नहीं हूँ। सही। वो दुश्मन इतना बुरा नहीं है जितना कि दोस्त बुरा होगा। आस्तीन का सांप कहा जा सकता है। हाँ जी। तो मैं ये समझता हूँ कि जो टेलप चल रही है ना पुरानी, जिसका हवाला आपने दिया 28 मई 1998 का, तो उसमें नवाज शरीफ का भी नज़र आती है एक वीडियो और उनकी बाकायदा आवाज़ भी गूंजती है। जी। वो उन्होंने कहा कि आज हमने भारत के साथ अपना हिसाब चुका दिया है। जी। तो अब क्या हिसाब किताब उसके साथ रहा है? हिसाब तो तुमने चुका दिया, मगर हिसाब किताब की क्या बात अब हो रही, क्योंकि हिसाब किताब तो तिजारत में होता है और हिसाब चुकाने की बात जो है वो बाकायदा डट कर खड़े होने, मैदान में डट कर खड़े होने की बात होती है। और सिर्फ डॉक्टर साहब मैं बात काट रहा हूँ आपकी, सिर्फ उसी वक्त नहीं डटना था, उसके बाद आज भी डट कर मुकाबला करना चाहिए, बजाय कि आपने कहा, जैसे आपने कहा कि मैं ना तो भारत से दुश्मनी के हक में हूँ ना भारत के साथ दोस्ती से। आपने कहा कि मैं ज्यादा खाइफ हूँ भारत के साथ दोस्ती के लिए। बिल्कुल दोस्त। देखिए ना, मैं ये समझता हूँ बड़ी इत्मीनान से, मेरा जो ख्याल है कि जिस भी आदमी ने यौम तकबीर नाम तजवीज़ किया उसको सलाम करना चाहिए, क्योंकि इस दिन मेरे दिल में सिर्फ नारे तकबीर गूंज रहा है। सही। अल्लाह बड़ा है, अल्लाह सबसे बड़ी ताकत है और वो कादिर मुतलक है, और उसी कादिर मुतलक के बंदे जो अब्दुल कादिर हैं वही मुकाबला कर सकते हैं। इसके बगैर कोई मुकाबले की सूरत नहीं बन सकती। सही।
مجید نظامی کا جو نظریہ تھا وہ اس کے بارے میں بڑا کلیئر تھا، اور نواز شریف جانتے تھے اس کو، اور نواز شریف سے اس معاملے میں اختلاف بھی رکھتے تھے جو بھارت کے ساتھ دوستی اور آخری گزشتہ سال کے یوم دفاع کی تقریب کے حوالے سے نواز شریف صاحب کے سامنے نظامی صاحب نے اس بات کا برملا اظہار بھی کیا تھا. بالکل، اور نواز شریف نے اس دن کو بھی یاد کیا جب مجید نظامی نے کہا تھا کہ تم دھماکہ کرو ورنہ قوم تمہارا دھماکہ کر دے. تو نواز شریف نے کہا کہ شکر ہے مجھے نظامی صاحب نے دھماکے سے بچا لیا. صحیح، تو یہ تو ایک مذاق کی بات ہے. اچھا، جب وزیر اعظم نواز شریف اب آئے تھے تو وہ بھارت کے ساتھ دوستی کے لیے زیادہ کوئی بےتاب تھے اور سارا معاملہ تھا، لیکن اب کچھ جو حالات ہوئے ہیں، واقعات ہوئے ہیں، اور بھارت کی طرف سے بھی جارحیت کچھ زیادہ دیکھنے میں آ رہی ہے. نواز شریف کا رویہ بھی کچھ ٹھیک ہوا ہے، کچھ پازیٹیو، کچھ ڈٹے ہیں. ہاں، اور چودھری نثار جو ہے وہ تو بالکل ایک تیغ بے نام کی طرح بھارت کے مقابلے میں کھڑا ہے. اس نے تو صاف کہا ہے کہ اب تو ہمارا دشمن بے نقاب ہو گیا ہے، ہمیں پتہ چل گیا ہے کہ اصل میں دہشت گرد کون ہے. تو یہ تو دہشت گردی کی حمایت ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ دہشت گردی اگر ختم نہ ہوئی تو ہم دہشت گردوں سے کام لیں گے. جی بالکل، یہ 2 دن پہلے ان کے وزیر دفاع کا بیان سامنے اس کا مطلب کہ دہشت گرد انہوں نے پالے ہوئے ہیں اور وہ دہشت گردی کے حامی ہیں. اور ہمارے دفتر خارجہ کی جانب سے آج بھی بیان سامنے آیا کہ کچھ خدشات ضرور ہیں بھارتی دہشت گردی کے پاکستان میں ملوث ہونے کے. کچھ کیا، میں یہ یقینی بات ہے. ہمارے ایک جانب وزیر دفاع کہتے ہیں کہ شواہد موجود ہیں را کے ملوث ہونے میں، لیکن وزارت خارجہ کی جانب سے بیان آتا ہے کہ کچھ خدشات ہیں. یہ تضاد نہیں ہے نیازی صاحب؟ بالکل تضاد ہے. دیکھیں ہماری خارجہ پالیسی تو ہے ہی نہیں. بھائی غلاموں کی خارجہ پالیسی کبھی ہوئی ہے؟ نہیں ہے. دیکھیں نا، جس دن ہم نے اپنی خارجہ پالیسی خود بنانا شروع کر دی تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان واقعی آزاد ہو جائے گا. بالکل صحیح. ہم آزاد تو ہوئے مگر ابھی تک آزادی کے معنی جو ہیں وہ ہمیں معلوم نہیں ہوئے. میرا خیال ہے ہم آزاد محض الفاظ تک ہوئے ہیں، پریکٹیکلی آزاد نہیں ہوئے ہم. انہوں نے کہا کہ کچھ طاقتیں ہیں جو لوہے کی زنجیریں سو آزاد کر کے سونے کی زنجیریں پہنا دیتی ہیں اور ہم اس کو آزادی کہتے ہیں. لیکن زنجیر بالکل وہ موجود رہتی ہے. بالکل، یعنی غلامی تو رہتی ہے نا، بس اس کا رنگ تبدیل ہوا، کچھ سنہری رنگ ہو گیا اس کا. بلکہ سونے کی زنجیر زیادہ یعنی قابل شرم ہے کہ سونے کی زنجیر پہ نہیں، یعنی معاشی طور پر بھی ہمیں وہ غلام بنا لیتے ہیں. تو میرے خیال میں اسامہ صاحب یہ بات بڑی کلیئر ہے کہ جب تک پاکستانی حکمران نہیں بنیں گے، جب تک وہ بھارت کو باقاعدہ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر جواب نہیں دیں گے، اس وقت تک بات جو ہے وہ نہیں بنے گی. بلکہ ایک بندہ جو تھا اس نے مذاق میں مجھے کہا کہ سرکاری طور پر یوم تکبیر کی کوئی بات نہیں ہوئی تو اجمل صاحب کیا واقعی ہم نے ایٹمی دھماکے کیے تھے؟ صحیح. اب دیکھیں اب یہ سوال جو ہے وہ بھرنا شروع ہو جائے تو پھر اس کے بعد تو برباد ختم ہو جائے. بالکل ڈاکٹر صاحب، دیکھیں آنے والی نسلوں کو ہم ایک تاریخی اور بہت اہم دن ہے پاکستان کی تاریخ کے حوالے سے 28 مئی یوم تکبیر، لیکن آنے والی نسلوں کو اس حوالے سے کیسے ہم بتائیں گے کہ پاکستان نے دھماکے کیے، بھارت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کی، جوابی دھماکے کیے، تقریبات کا انعقاد نہیں ہوگا تو آنے والی نسلیں تو اس سے محروم رہ جائیں گی. خدشہ ہے یہ. تب بھارت نے یہ محسوس کیا تھا کہ اب ایٹمی ملک ہے پاکستان بھی، اور اس کے ساتھ ہمیں تمام مسائل کشمیر سمیت بات چیت حل کرنے ہوں گے. صحیح. اس وقت اس کا یہ یعنی اندازہ تھا. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اگر اسی طرح کا پاکستان کی طرف سے ذرا ڈٹ جانے والا رویہ اپنایا جاتا تو آج مسئلہ کشمیر کسی حل تک پہنچا ہوتا؟ میں سمجھتا ہوں بالکل. دیکھیں نا، ایک دشمن ہے، میں یہ مثال مجھے شرم آتی ہے مثال دیتے ہوئے، آپ کی جیب میں پستول ہے اور وہ آپ کے سامنے آپ کی ماں کی بےزتی کر رہا ہے تو پستول کس کام کا ہے وہ؟ بالکل صحیح. دیکھیں نا، بدلے کہ ماں دھرتی اور ماں میں کیا فرق ہے؟ بالکل یہ دھرتی ہماری ماں ہے، اور اگر اس کے لیے کوئی بکواس کرتا ہے، بات کرتا ہے یا گڑبڑ پھیلانے کی کوشش کرتا ہے یا دہشت گردوں کو اور عملاً کیا جاتا ہے، تو ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ہم نے ایٹم بم کیوں بنایا تھا بھائی. صحیح. یعنی ہمیں تو پھر اس بات کا جواب دیا جائے نا کہ ایٹم بم چلانے کے میں حق میں نہیں ہوں، لیکن ایٹم بم اس بات کی تو ضمانت ہو کہ ہمیں کوئی یعنی مال ہم چلانے کے حق میں نہیں ہے، لیکن اس کی ایک مقصدیت تھی ایٹم بم بنانے کی. بالکل بالکل. جس طرح بھارت نے ایٹمی تجربے کیے تھے ہم نے بھی کیے. بالکل. اس وقت تو ہم نے حساب چکا دیا تھا، تو اب کون حساب چکائے گا بھائی؟ صحیح. اب جب تک میں سمجھتا ہوں
اسامہ صاحب کہ جب تک ہمارے حکمران جو کوئی مقتدر آدمی جی جو میٹر کرتا ہے وہ جو بیان نہیں دے گا کہ ہم اینٹ کے جواب پتھر سے دیں گے اور ہم ایٹم بم بھی چلانے سے دریغ نہیں کریں گے اگر ہماری سالمیت کو خطرہ ہوا، جی تو اس میں کیا فرق پڑتا ہے؟ صحیح. ہم نے کوئی ایٹم بم چلانے کا اعلان تو نہیں کیا، ہم نے تو اپنی سلامتی کے ساتھ مشروط کیا اس کو. جی تو یہ بیان جو ہے اس کے بعد بھارت والوں کو اکھا جائے گا یہ بیان. جی لیکن یہ بیان کون دے گا؟ صحیح. یہ جرات کون کرے گا؟ بالکل صحیح. یہ تو ہونی چاہیے. ڈاکٹر صاحب آپ نے محسن پاکستان ڈاکٹر عبدالقدیر خان صاحب کی بات کی، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ہمارے وہ قومی ہیرو ہیں؟ بالکل اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے. اس میں انہوں نے پاکستان کو ایٹمی طاقت بنانے میں بہت بڑا کردار ادا کیا. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ انہیں اس طرح سے ٹریٹ کیا جا رہا ہے جو ان کا حق ہے؟ ان کو جو ٹریٹ کیا گیا پہلے اس کو تو چھوڑیں آپ. آج یوم تکبیر ہے نا جی، کہیں آپ نے ڈاکٹر قدیر کا نام سنا ہے؟ دکھائے ٹی وی پہ نہیں دے رہے کہیں. کسی نے نام لیا ڈاکٹر قدیر کا؟ کسی نے نہیں لیا. میں سمجھتا ہوں کہ اس بنیاد نیوکلیر اثاثوں کی بنیاد بھٹو نے رکھی. جی اس بم کو بنایا جنرل ضیاء الحق نے جی اور ایٹمی دھماکے نواز شریف نے کیے. جی لیکن اصل کام جو تھا وہ محسن پاکستان ڈاکٹر قدیر خان نے کیا، اور یہی کارنامہ ہے جس کی بیس پر کوئی بھی سیاستدان جو ہے مارکہ آرائی کر سکتا ہے. لیکن یہ تو کسی مارکے سے تو واقف ہی نہیں ہے. صحیح. مارکے سے مارکہ آرائی کرنے والا دل زندہ اس کے سینے میں ہو. ڈاکٹر صاحب یہیں سے ہم گفتگو کا دوبارہ سے آغاز کریں. ایک بریک کا کہا جا رہا ہے. ناظرین ایک بریک کے بعد بات کریں گے کہ محسن پاکستان ڈاکٹر عبدالقدیر خان صاحب کو کیا اس طرح سے ٹریٹ کیا جا رہا ہے ہماری حکومت کی جانب سے یا ہمارے میڈیا کی جانب سے بھی کہ جو وہ ڈیزرو کرتے تھے، جو کہ ان کا حق تھا. ایک بریک لیں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا. ناظرین بریک کے بعد آپ کو خوش آمدید کہیں گے. گفتگو کا دوبارہ سے آغاز کریں گے. ہمیں جنرل ریٹائرڈ زاہد مبشر صاحب جوائن کر چکے ہیں. گو کہ کچھ آج دیر ہو گئی انہیں آنے میں. مبشر صاحب، زاہد صاحب کوئی خیریت تھی کافی؟ جی ہاں جی، دس از دی پرائس آف دی کرکٹ دیٹ وی آر پلئنگ. آپ دیکھیں کہ مال روڈ پورا بند ہے. جہاں سے پی سی شروع ہوتا ہے وہاں سے سب گاڑیوں کو روک دیا جاتا ہے. جی، ان کو ڈائیورٹ کر دیا جاتا ہے، ان کی منزل جو بھی ہو ان کو دوسرے راستے پہ ڈال دیا جاتا ہے. تو میرا خیال ہے کہ یہ زمبابوین ٹیم اس کی بہتر مینجمنٹ ہونی چاہیے. لیکن جب ہم ایک ٹیم کو بلاتے ہیں آئی ایم شیور وہ بھی کمفرٹیبل فیل نہیں کرتے ہوں گے اس ارینجمنٹ کے ساتھ. تو ٹو سے دی لیسٹ اس کی بہتر ارینجمنٹ ہونی چاہیے. بہتر ارینجمنٹ. ایک پھر ہم گفتگو کے ٹاپک کی جانب دوبارہ واپس آئیں گے. میں ایک جی جی جملہ کہوں گا جو جنرل صاحب نے کہا کہ کرکٹ بحال لوگ بحال. جی، یہ آپ نے تحریر بھی کیا ہے غالباً. لوگ تو پہلے بدحال تو پہلے سے ہیں، تو بحال بھی کر دیا گیا ان کو. ہم اپنے ٹاپک کی جانب واپس آتے ہیں. جنرل صاحب ہم بات کر رہے ہیں یوم تکبیر کے حوالے سے. 28 مئی 1998 پاکستان کی جانب سے دھماکے کیے گئے تھے اور بھارت کو منہ توڑ جواب دیا گیا تھا. بھارت نے جو دھماکے کیے 11 اور 13 مئی 1998 کو، کیا سمجھتے ہیں آپ یہ جو پاکستان کی جانب سے دھماکے کیے گئے، بھارت کو جواب دینے کے لیے، بھارت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالنے کے لیے یہ دھماکے کتنے ضروری تھے؟ دیکھیں اس کے علاوہ چارہ نہیں تھا. دیکھیں جب 11 اور 13 مئی کو انہوں نے دھماکے کیے اور 28 مئی کے دوران جو 2 ہفتے گزرے، اس میں بھارتی لیڈرشپ کا جو رویہ ہے وہ بالکل بدلا ہوا تھا. پہلے تو وہ بغل میں چھری اور منہ میں رام رام ہوتا تھا نا، تو وہ تو چھریاں چلا رہے تھے اور وہ تو کہتے تھے کہ پاکستان کا کشمیر ہے وہ بھی ہمارا ہے، یہ ہے وہ ہے، اور وہ تو چر دوڑے تھے پاکستان پر. انہوں نے ٹو دی ایکسٹینٹ آف اتنی ایروگنس دکھا رہے تھے کہ یہ دھماکہ کرنا بڑا ضروری ہو گیا تھا، اور اگر یہ نہ کیا ہوتا اور اس کی تیاری نہ ہوتی تو پاکستان کے لیے بڑے سیریس کانسیکوینسز تھے. اور میں سمجھتا ہوں کہ آج کا دن بڑا مبارک دن ہے، اور یہ ایک موضوع ہے جو نیوکلیئر پاور پاکستان کے بننے کا، جس پہ الحمدللہ پاکستان کی ہر پارٹی، پاکستان کا ہر شہری، ہر طبقہ، ہر مذہب، جو بھی قیادت آئی ہے اس نے یہ کہا ہے. اگر ذوالفقار بھٹو صاحب کی بات کی جائے تو انہوں نے کہا کہ گھاس کھا لیں گے لیکن ایٹمی طاقت بنائیں گے. دیکھیں ذوالفقار علی بھٹو میں، ضیاء الحق میں، مشرف میں، نواز شریف میں، ان سب میں ڈیفرنسز کتنے زیادہ تھے. لیکن جہاں تک اس موضوع کا تعلق ہے اس پہ سب ایک تھے. اور بھٹو صاحب نے اس کو شروع کیا. انہوں نے اس کا خواب دیکھا تھا 67 میں انہوں نے ایک کتاب لکھی
ایک کتاب لکھی, مجھے اس کا نام ابھی بھول رہا ہے, تو اس میں انہوں نے اس کا ذکر کیا کہ پاکستان کو ایک ریسپیکٹیبل ملک کے طور پہ رہنے کے لیے اور ترقی کرنے کے لیے ایٹمی طاقت بننا پڑے گا. یہ 67 میں انہوں نے, وہ 69 میں پبلش ہوئی. اور اب دیکھیں کہ اس وقت انہوں نے سوچا, پھر وہ پرائم منسٹر بنے, اور پرائم منسٹر بننے کے 1 مہینے کے اندر انہوں نے ایک کانفرنس کی ملتان میں, اس پہ کام شروع کروا دیا, اور اس پہ کام شروع کروا دیا. مطلب ہے ان کا جو انہوں نے 67 میں سوچا تھا نا, انہوں نے 71 میں اس کو پریکٹیکلی آغاز کر دیا اس کام کا. صحیح. اچھا اجمل نیازی صاحب, دھماکے نہ کیے جائیں, پاکستان پہ بہت پریشر ڈالا گیا تھا بیرون ملک اور بین الاقوامی طاقتوں کی جانب سے, پاکستان پر کافی پریشر تھا کہ دھماکے نہ کیے جائیں. پاکستان نے کس طرح سے اس تمام تر دباؤ کو فیس کیا ہوگا؟ دیکھیں جی, میں سمجھتا ہوں کہ جب کوئی تہیہ کر لے غیرت مندی کے ساتھ اور دلیری کے ساتھ, تو پھر کوئی دباؤ جو ہے وہ اس کے سامنے ہیچ ہوتا ہے. نہیں, گو کہ دباؤ تو تھا نا جی. دیکھیں وہ تھا, اب دباؤ میں بھی تفریق ہے. امریکہ نے بھارت پر تو دباؤ نہیں ڈالا, نہ اس کی مذمت کی انہوں نے, ہم پر دباؤ ڈالا کہ نہ کرو نہ کرو. اچھا, بھارت کو یہ بھی یقین تھا اندر سے کہ پاکستان کو دھماکے نہیں کرنے دیے جائیں گے, یہ بھی تھا اس کو. لیکن جب نواز شریف ڈٹ گیا, اور نواز شریف پر بھی پریشر تھا, ادھر سے بھی عوام کا پریشر تھا, لوگوں کا پریشر تھا, کیونکہ بھارت کے خلاف ہیں تمام لوگ, بھارت کو دشمن سمجھتے ہیں سوائے حکمرانوں, چند حکمرانوں کے پاکستان کے لوگ, اور بھارت کے لوگ بھی پاکستان کو دشمن سمجھتے ہیں. ہم اس بات کو کیوں نہیں سمجھنا چاہتے کہ بھارت کا خیال ہمارے لیے کبھی اچھا نہیں تھا اور نہ اچھا ہوگا. تو یہ دونوں ملک اپنی دشمنی پر قائم ہیں, اپنی دوستی پر قائم نہیں ہے, اپنی دشمنی پر قائم ہے. اور 2 قومی نظریہ اگر ختم کر دیا جاتا ہے, اگر جس طرح جنرل صاحب پہلے ہم جب بریک تھی تو گفتگو کر بھی رہے تھے مجید نظامی صاحب کی, نظامی صاحب تو میں سمجھتا ہوں کہ اصل لیڈر نظامی صاحب تھے پاکستان کے, اور ان دھماکے نظامی صاحب نے کروایا. بالکل, میں نے بتایا بھی آپ کو, اور جنرل صاحب بھی جانتے ہیں. بالکل, مطلب یہ ہے کہ نظامی صاحب نے نظریہ پاکستان کی بنیاد رکھی, اور اس وقت تمام جو لبرلز قوتیں ہیں, جو اینٹی پاکستان قوتیں ہیں, جو پرو بھارت اور نظریے کے خلاف طاقتیں ہیں, وہ ساری کی ساری عاجز آ چکی ہیں اس نظریہ پاکستان کی صورتحال سے. اور یہ نظامی صاحب کی شخصیت کا روپ تھا, ان کا دبدبہ تھا, بالکل, اور ان کی شان تھی کہ نظریہ پاکستان اب ایک ایسا فورم بن چکا ہے کہ جو میں سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی فورم اور اس طرح کی کوئی چیز جو ہے اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی ہے. یہ ایٹمی دھماکہ بھی نظامی صاحب نے کروایا تھا. تو میں یہ سمجھتا ہوں, میں یہ بالکل دل سے کہہ رہا ہوں کہ اگر ہم اپنی قوت کا مظاہرہ نہیں کریں گے, اپنی دیکھیں نا, یہ تو زبانی مظاہرہ نہ کریں, اس کا وقتاً فوقتاً اظہار تو کیا جائے. دیکھیں, مظاہرے سے میری مراد یہ کہ بات تو کریں, بیان تو دیں. دیکھیں نا, ہمیں کیا کمی ہے, دنیا کی بہترین فوج ہمارے پاس ہے, بالکل, اور دہشت گردی اور پوری دنیا تاریخ, اور ہمارے دفاع کا یہ عالم ہے کہ سعودی عرب جیسا مضبوط ملک پاکستان کی طرف دیکھتا ہے, امداد چاہتا ہے. وہ آپریشن ضرب عضب, جو رسول کریم کی یاد بھی, ان کی تلوار کی یاد بھی اس میں شامل ہے. بالکل صحیح. تو مطلب کہ ہم تو کہیں بھاگ نہیں سکتے ان نسبتوں سے, ان یادوں سے اور ان کیفیتوں سے جو ہماری طاقت کا باعث بنتی ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ ملک جو ہے یہ عشق رسول کی پیداوار ہے. پورے عالم اسلام میں کوئی ملک ایسا نہیں ہے کہ جس کے لوگ عشق رسول سے اپنے دلوں کو لبریز نہ کر چکے ہوں. میں تو اس ملک کو خطہ عشق محمد کہتا ہوں. اور عشق محمد, عشق رسول جو ہے وہ ایٹم بم سے کہیں زیادہ طاقتور ہے. اس جذبے کے ساتھ, اور ہمارے پاس رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اور قرآن میں بھی آیا ہے کہ اپنے گھوڑے تیار رکھو. نہیں, تیاری کرو اپنی, یعنی جو آپ کی دشمن کے خلاف تیار رہیں آپ, تیار رہیں, لیکن اس کے ساتھ جو جذبہ, مثلا اسلحہ بہت قیمتی ہے, اچھی چیز ہے, لیکن اسلحے کے پیچھے جو سپاہی ہے, اصل چیز وہ ہے. بالکل صحیح. اگر آپ اسلحے کے پیچھے بہترین اسلحے کے پیچھے کوئی بزدل سپاہی بٹھا دیں. جان صاحب سے بات کرتے ہیں. جان صاحب, آپ کیا سمجھتے ہیں تمام تر یہ جو دھماکے کرنے تھے پاکستان پہ, کتنا دباؤ تھا, اور پاکستان نے یہ دباؤ کس طرح سے ہینڈل کیا اس وقت؟ دیکھیں جی, پاکستان نے بہت اچھا ہینڈل کیا, اور یہ واقعہ ایکچولی ایک تاریخ بن گیا, تاریخ کا حصہ بن گیا, اور یہ تاریخ میں یہ ثابت کرتا رہے گا کہ جب بھی ہم آزادانہ فیصلے کریں گے
اور بہادر فیصلے کریں گے اور دلیری سے فیصلے کریں اور گے، ان پہ ثابت قدم رہیں گے، اس پہ ثابت قدم رہیں گے تو ہم کامیاب ہوں گے. یہ اس کی ایک مثال ہے. صحیح. دیکھیں میں آپ کو بتاؤں کہ اگر ہم نے یہ دھماکہ نہ کیا ہوتا تو اس خطے میں ہمارا رہنا مشکل ہو جاتا. بالکل صحیح. بھارت ابھی بھی دیکھیں کہ ہر وقت شرارت کے موڈ میں رہتا ہے، ہر وقت وہ پاکستان میں دہشت گردی پھیلاتا ہے، پاکستان کے خلاف کوئی نہ کوئی کارروائی، کبھی سرحدوں پہ گولہ باری، کبھی کچھ. تو اگر ہم نے یہ نہ کیا ہوتا تو یہ وقت نیوز سے چونکہ پروگرام ہو رہا ہے اور نیازی صاحب نے یاد دلائی مجید نظامی صاحب، تو ان کا جو ایک فکرہ تھا نا وہ بھی ایک تاریخی فکرہ تھا جو انہوں نے اس پہ بحث کرتے ہوئے کہا. انہوں نے نواز شریف کو کہا کہ آپ دھماکہ کر دیں ورنہ یہ قوم آپ کا دھماکہ کر دے گی. بالکل، یہ ان کے بڑے تاریخی الفاظ ہیں. تو یہ ریفرنس میں آپ کو دینا چاہتا ہوں پریشر کے پوائنٹ آف ویو سے. دیکھیں یہ قوم کا ایک بریک کا کہا جا رہا ہے. ناظرین، مجید نظامی صاحب کے تاریخی کلمات تھے کہ نواز شریف صاحب آپ دھماکہ کر دیں وگرنہ قوم آپ کا دھماکہ کر دے گی. جان صاحب سے یہی سے گفتگو کا دوبارہ سے آغاز کریں گے. ایک بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے. ناظرین، بریک کے بعد آپ کو خوش آمدید کہیں گے. ہم بات کر رہے ہیں یوم تکبیر یعنی 28 مئی کے حوالے سے. ایک تاریخی دن ہے پاکستان کے لیے اور ایک تاریخی دن ہے مسلم امہ کے لیے. جنرل زاہد مبشر صاحب، ہم بات کر رہے تھے مجید نظامی صاحب کے تاریخی فکرات کی، جو فکروں کی، جو کہ انہوں نے کہا کہ اصل میں ان کے فکرے کی خوبی یہ تھی کہ انہوں نے پوری قوم کے جذبات کو اس فکرے میں سمیٹ دیا تھا اور انہیں وزیر اعظم کے سامنے رکھ دیا تھا. اور یہ ایک حقیقت تھی کہ اگر اس وقت نہ کرتے تو قوم کے جذبات ایسے تھے کہ وہ اس حکومت کا دھماکہ کر دیتے. بالکل صحیح. تو جہاں پرائم منسٹر پر ان کو بہت سی ترغیب تھی، بہت تھی لالچ سی، بہت تھا خوف تھا، باہر کا پریشر تھا کہ نہ کریں، اس کے ساتھ جو قوم کا پریشر تھا نا کرنے کا. اور ہماری قوم جو ہے یہ ایک بڑی جذباتی قوم ہے اور بڑی بہادر قوم ہے. بالکل بالکل. ہماری قوم میں کوئی شک نہیں، ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ایسا کی. لیکن ہمیں لیڈرشپ صرف ایک کی کمزوری ہے. لیڈرشپ ہمیں قائد اعظم والی لیڈرشپ دوبارہ نہیں ملی. اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں کبھی بھی اچھا لیڈر دیا، اچھی لیڈرشپ دی، تو اس قوم میں کامیابی کے ذرا سے موجود ہیں اور انشاءاللہ تعالیٰ. اور ابھی میں سمجھتا ہوں کہ جو کام یہ بات کر رہا ہوں بہت خوبصورت ہے کہ مثلا ہمیں حکمران ملے ہیں، لیڈر نہیں ملے. جبکہ ہمیں جس سے جنرل صاحب نے فرمایا کہ ہمیں ضرورت لیڈر کی ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر نواز شریف دھماکہ نہ کرتا تو واقعی لوگ جو تھے اس کو اتارتے تھے. اور وہ جو تیسری بار وزیر اعظم نظامی صاحب کی بات سچ ثابت ہو جاتی ہے، تیسری بار وزیر اعظم بنا ہے تو لوگوں نے اس کو جس طرح بھی ووٹ دیا تو اس میں یہ بات بھی شامل ہے کہ اس نے ایٹمی دھماکہ. ہاں، یہ تو ان کا بہت بڑا کریڈٹ ہے اور اس کا کریڈٹ وہ لیتے ہیں. وہ اس کا بڑا کہتے ہیں کہ جی میں نے یہ کام کیا اور رائٹلی سو. بالکل. مطلب اس کا کریڈٹ ان کو دیا جانا چاہیے کیونکہ یہ انہوں نے کیا. یہ ایک اچھی بات یہ بھی ہے کہ جو بھی حکومت آئی، جو بھی قیادت آئی پاکستان کی، بھٹو صاحب کی ہو، آرمی ضیاء صاحب ہوں، مشرف صاحب ہوں، تو اس پہ کافی وہ کاربند رہے. اور مشرف صاحب سے تو پہلے دھماکے ہو چکے تھے، لیکن ضیاء صاحب نے، بھٹو صاحب کا تو نعرہ بھی گھاس کھا لیں گے. جی، غلام احساس خان بڑے عرصہ پریزیڈنٹ رہے اور اس پروجیکٹ کے ساتھ رہے. ان کا اس میں بہت بڑا ہاتھ ہے. ڈاکٹر قدیر کی تعریف کرتے ہیں. ڈاکٹر قدیر کی تعریف کرتے ہیں اور انہوں نے ہمیشہ ان کو پروٹیکشن دی اور جتنے فنڈز تھے انہوں نے باقی کوئی کام ہو یا نہ ہو، جب وہ وزیر خزانہ تھے اس وقت سے وہ اس پروجیکٹ کے ساتھ تھے اور ان کا بھی ذکر ہمیں کرنا چاہیے کہ انہوں نے اس پروجیکٹ میں بہت بڑا حصہ لیا اور بہت لوگوں نے حصہ لیا. جیسے ڈاکٹر عبدالقدیر کا ان کو محسن پاکستان ہم کہتے ہیں کیونکہ وہ اقبال ان کے ساتھ جان صاحب کیا آپ سمجھتے ہیں ان کے ساتھ انصاف کیا جا رہا ہے جو ان کا حق تھا؟ انصاف تو جی اس ملک میں جو واحد چیز نہیں ہو رہی نا وہ انصاف. میں آپ کو بتاؤں وہ تو بہت بڑے آدمی ہیں نا، ان کے ساتھ انصاف نہ ہو تو سامنے آ جاتا ہے. یہاں کس کے ساتھ انصاف ہو رہا ہے؟ تو انصاف ایک، اور میں آپ کو بتاؤں کہ جس ملک میں انصاف نہیں ہوتا نا پھر ادھر چیزیں اچھی نہیں چل سکتی. تو عام آدمی کے ساتھ جب ہمیں انصاف کرنا چاہیے. اور اقبال نے اس سے بہت پہلے ایک مصرع ان کا میں بتایا ہے، جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات. تو میں کہتا ہوں یہ جو دھماکہ کر کے نا ہم اس ضعیفی کی کیفیت سے نکل آئے، ورنہ موت ہمارے سامنے کھڑی تھی. صحیح. اچھا، میں سمجھتا ہوں کہ جنرل صاحب نے بہت خوبصورت باتیں کی. مسئلہ یہ ہے کہ نواز شریف کو کریڈٹ تو ملا لیکن وہ اس کریڈٹ کو بڑی شرمندگی سے قبول کرتے ہیں اور وہ اس کریڈٹ کو کبھی کریڈیبلٹی نہیں بنا سکے.
یعنی کریڈٹ جو ہے تھا ان کی کریڈیبلٹی بنتا، لیکن کریڈیبلٹی نہیں بن سکا. تو میری یہ دست بستہ گزارش ہے نواز شریف سے کہ بھارت کے ساتھ ڈٹ کر کھڑے ہونے میں بقا ہے ہماری حکومتوں کی اور ہماری سیاست کی، اس کے بغیر کوئی گزارا نہیں ہوگا. میں سمجھتا ہوں کہ چودھری نثار کو لوگ پسند کر رہے ہیں اس وجہ سے کہ وہ دھڑلے سے بات کرتا ہے. بالکل صحیح. اور اب بھی میں ٹیلی ویژن پر سن رہا تھا چودھری نثار کی بات، وہ بھارت کا نام لے کر بات کر رہے تھے. لیکن آج تک آپ بتا دیں کہ نواز شریف نے کوئی بھارت کے خلاف بات کی ہو؟ صحیح. یا جو بھارت کے خلاف کرتا ہے پاکستان کی باتیں، ان باتوں کے جواب دیا ہو؟ ڈاکٹر صاحب کچھ دھماکوں پہ ہی رہ لیتے ہیں، دھماکوں کے. دوسرا اب میں چائنیز کوریڈور کی بات کریں، اکنامک کوریڈور بننے، اب اس پہ آپ دیکھیں کہ طرح طرح کی آوازیں اٹھ رہی ہیں ڈسینٹ کی. کوئی کہتا ہے یہاں سے نہیں بنا تو ہم نہیں بننے دیں گے، یہاں سے نہیں بھئی آپ کون لگتے ہو آپ نہیں بننے دیں گے؟ ہم نے کالا باغ ڈیم نہیں بننے دیا، ہم نہیں بننے. دیکھیں ہم سب پارٹیاں شارٹیاں چھوڑ کے ایک نیشنل سوچ کو اپنائیں. جن چیزوں کا تعلق پاکستان کی بقا سے ہے، پاکستان کی خوشحالی سے ہے، یہ پارٹیاں تو پیچھے رہ جائیں گی. اگر ہم پاکستان کو خوشحال نہیں بناتے تو آپ میں یہ سب پارٹیاں یہ کیا ہیں؟ کچھ بھی نہیں. تو ہمیں کنسنٹریٹ اس پر کرنا چاہیے. اور یہ میں نے آپ کو بتایا کہ یہ بہت بڑی ایگزامپل سیٹ ہوگی ہمارے لیے، یہ جو ہم نے 28 مئی کو دھماکے کیے، کہ اگر ہم بہادری اور جاں مردی سے اپنے فیصلے خود کریں گے تو پھر ہمارے لیے کامیابیوں کے دروازے کھلتے چلے جب پاکستان نے کر دیے تھے تو پاکستان کو کچھ ممالک کی جانب سے کچھ پابندیوں کا سامنا بھی کرنا پڑا تھا، کچھ تعلقات بھی خراب ہوئے تھے. وہ پابندیاں کیا تھی ہمارے ناظرین کو بتائیے ذرا. دیکھیں جی، اس وقت پاکستان کے جتنے آفیسرز کورسز کر رہے تھے باہر کے ملکوں میں، ان کو انہوں نے کہا بستہ بند کریں اور واپس چلے جائیں. جو کسی نے پاکستان کو ڈیٹ سینکشن کیا ہوا تھا وہ ختم کر دیا. یعنی اکنامکلی پاکستان کو ٹائٹ کر دیا. لیکن میں کہتا ہوں کہ جب ہم اپنے دو پیروں پر کھڑا ہونا نہیں سیکھیں گے تو ہم تو ساری دنیا کے سامنے معذور بن کے رہ جائیں گے. اور پاکستان ایک ایسا خوشحال ملک ہے کہ اگر ہم اپنا ایکٹ درست کر لیں، اپنے اندرونی حالات ٹھیک کر لیں، تو یہ تو پورے خطے کو یہ کھانا سپلائی کر سکتا ہے. یہ ہم ایسے ملک نہیں ہیں کہ دیکھیں 4 موسم موجود ہیں، زرخیز زمینیں موجود ہیں، ریگستان موجود ہیں، پہاڑ موجود ہیں، جنگل دریا موجود ہیں. کس چیز کی کمی ہے پاکستان میں؟ یہ تو ہماری صرف مس مینجمنٹ ہے، جس کی طرف نیازی صاحب بھی ابھی اشارہ کر رہے تھے. اگر ہم اپنے آپ کو ٹھیک کر لیں اور ہم اپنی ریسورسز پہ، میرے خیال میں کہ اگر ہمارے پہ سینکشنز لگی تھی تو وہ ہمارے لیے ایک بلیسنگ ان ڈسگائز، کہ ہم پہ یہ ثابت ہو گیا کہ ہم ان پابندیوں کے ساتھ زندہ رہ سکتے ہیں اور الحمدللہ بڑی خوشحال قوم ہے. ڈاکٹر صاحب پاکستان پر دھماکے جب کر دیے گئے تھے تو دھماکے کرنے سے پہلے پاکستان کو کچھ لالی پاپس دینے کی کوششیں کی جا رہی تھیں کہ آپ یہ کر لیں، کچھ آفرز دی جا رہی تھیں. اس دھماکوں نے تو پاکستان کی بلا شبہ تقدیر بدل دی ہے. کیا وہ لالی پاپس اگر لیے جاتے پاکستان کی جانب سے تو کیا تقدیر وہ لالی پاپس بدل سکتے تھے جو کہ ان دھماکوں نے بدل دی؟ بات یہ ہے کہ یہ کریڈٹ نواز شریف کو ضرور ہے کہ نواز شریف کو بہت آفر کی گئی اور یہ بھی کہا گیا کہ ہم ڈالروں کا ایک لشکر جو ہے آپ کے اکاؤنٹ میں کر دیتے ہیں، تو انہوں نے قبول نہیں کیا. اس بات کو یاد رکھنا چاہیے. اور نواز شریف کی جو اچھی بات ہے وہ ہمیں اس کا احساس ہے. ہم تو صرف یہ گزارش کر رہے ہیں کہ نواز شریف اب اکنامک کوریڈور جو بنا رہا ہے، یہ اقتصادی راہداری، اس سے وہ معاشی دھماکہ کر دے گا جس کا انہوں نے اعلان کیا تھا نظامی صاحب کے ساتھ. اور اس کو بھارت کو بڑی تکلیف بھی ہے اس چیز سے. بھارت کو تکلیف ہے اور ابھی سے یہ کہنا شروع کر دیا ہے سیاستدانوں نے کہ جی اکنامک کوریڈور جو ہے وہ کالا باغ ڈیم بن جائے گا. اچھا دیکھیں نا کہ ایک سیاسی جماعت کی جانب سے جان صاحب نے بھی اشارہ کیا کہ انہوں نے کہا کہ ہم نے کالا باغ ڈیم بھی نہیں بننے دیا، ہم یہاں پہ یہ اکنامک کوریڈور بھی نہیں بننے دیں. کتنی افسوس کی بات ہے. ان کو اس پہ شرمندہ ہونا چاہیے، اس پہ وہ فخر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں نا اس پہ. اور ان کے ایک لیڈر نے یہ بھی کہا کہ ہمارے فلاں کو بھی غدار کیا گیا تھا، اس کو بھی، اور مجھے بھی غدار کہہ لیں تو کوئی حرج نہیں. اصل میں یہ ہے کہ پاکستان میں اکاؤنٹیبلٹی ہم نے ختم کر دی. آپ کسی اور ملک کی مجھے مثال دیں کہ جہاں کا کوئی لیڈر کھڑا ہو کہ یہ کہتا ہو کہ میں اپنے ملک میں یہ اچھا کام نہیں ہونے دوں گا. کئی آپ کو مثال نہیں ملے گی کیونکہ وہاں اکاؤنٹیبلٹی ہے، وہاں پھر آپ لیڈر نہیں رہ سکتے. تو پاکستان میں چونکہ ہم نے کھلی چھوٹ دی ہوئی ہے، آزادی جو ہے اس کو مادر پدر آزاد کر دی ہے، تو اتنی آزادی بھی ٹھیک نہیں ہے. میرے خیال میں ہمیں چاہیے ہر بندے کو اپنی لمٹس کے اندر رکھے اور حکومت وقت
جیسی بھی ہے ان کو عوام نے ایک مینڈیٹ دیا نا, تو یہ ان کو کوئی ضرورت نہیں ہے کسی سے ڈسکس کرنے کی. جی نیز صاحب آپ کچھ بات کر رہے تھے لالی پاپس کی. میں سمجھتا ہوں جنرل صاحب نے بہت واضح اشارہ کر دیا اس طرف. دیکھیں دنیا میں کوئی ملک ایسا نہیں ہے کہ جس کے باشندے جو ہیں اپنے ملک کے خلاف بات کرتے ہوں, اس کے مفادات کے خلاف بات کرتے ہوں, یا جس طرح کالا باغ ڈیم کے لیے ایک باقاعدہ شوشے چھوڑ گئے. کہیں ایسا نہیں ہوتا, بھارت میں بھی ایسا نہیں ہوتا. آخر کیا وجہ ہے اس کے لیے؟ تو کوئی اپائے, کوئی حل تو ہونا چاہیے کہ وہ کون لوگ ہیں جو پاکستان میں رہتے ہیں, پاکستان کا کھاتے ہیں, پاکستان میں انہوں نے اپنی پوزیشنیں بنائی ہوئی ہیں اور پاکستان کے خلاف بات کرتے ہیں. اعلان جو بھارت کی لابی یہاں موجود ہے, اور بھارت سے کہتا ہے کہ وہاں پر جو اینٹی پاکستان لوگ ہیں ہم ان کو پروموٹ کریں گے, ہم دہشت گردوں کو بلوچستان میں پروموٹ کریں گے. برملا ان کے وزیر دفاع نے کہا کہتے ہیں. تو دیکھیں نا, ہم بمبئی پر اگر حملہ ہوا, کوئی دہشت گردانہ کارروائی ہوئی تو ہم یہ کر دیں گے اور ہم وہ کر دیں گے. تو یہ کیا بات ہے بھائی؟ مطلب کہ اس طرح کی بات جو ہے وہ کسی طرح بھی سفارتی آداب کے خلاف, سفارتی آداب تو اس کی اجازت نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں کہ جنرل صاحب نے کہا کہ دریا بھی ہمارے پاس ہیں, تو ایک ہلکی پھلکی بات میرے ذہن میں آئی کہ اب تو دریا بھی ختم ہو گئے, وہ دریا بھی لے گئے بھارت والے, دریا بھی سوکھ گئے. اب تو میں سمجھتا ہوں کہ سندھ کے اوپر اس ڈیم کا بننا جو ہے یہ ایک نعمت کی طرح ہوگی. پاکستان کی ترقی, پاکستان کا مستقبل وابستہ ہے اس بات سے. آج اگر کوئی حکمران, جنرل مشرف ہی فوج کا آدمی تھا, تو ارادہ بھی اس کا تھا اور یہ بنانا بھی چاہتا تھا. میں کہتا ہوں خدا کی قسم, اگر وہ کالا باغ ڈیم بنانا شروع کر دیتا اور چند سپاہی کھڑے ہو جاتے ڈیم کے ساتھ, کالا باغ کے ساتھ, کسی منصوبہ مکمل ہو جاتا. ضرورت نہیں تھی کہ وہ چوں کر جاتا. جو لوگ پیسے لیتے ہیں, جو لوگ بکے ہوئے ہوتے ہیں, جو لوگ اپنی ماں دھرتی کے خلاف ہوتے ہیں, وہ بہادر نہیں ہوتے. بالکل ان کے سینوں میں دل ہی نہیں ہوتا, وہ بزدل زمانے کے ہوتے ہیں. جیسا پاکستان کو تو ان دھماکوں کے بعد کافی مشکلات کا بھی سامنا کرنا پڑا, جو کہ الحمدللہ پاکستان ان کو برداشت کیا, ان کو فیس کیا. کیا بھارت کو ان دھماکوں کے بعد ایسی کسی مشکل کا سامنا کرنا پڑا تھا ان عالمی حقوق کی علمبردار تنظیموں کی جانب سے یا دوسرے ممالک کی جانب سے؟ میرے علم کے مطابق نہیں. ان کو کوئی مشکل پیش نہیں آئی, ان پہ کوئی معاشی پابندیاں نہیں لگیں. وہ ایک بڑا ملک ہے, بڑی منڈی ہے, لوگوں کے اپنے اپنے انٹرسٹ ہوتے ہیں, ان کے بھارت کے ساتھ وہ انٹرسٹ تھے. اور ایک اور جو میں ذکر کرنا چاہتا ہوں, جب بھارت ہماری کوئی چیز پسند نہیں کرتا, مثال کے طور پہ ہم اکنامک کوریڈور کی بات کر رہے ہیں, وہ اس کے خلاف کام کرنا چاہتے ہیں, تو وہ اس کے لیے حملہ تو نہیں کر رہا. وہ کیسے اس کو روکتا ہے, وہ کیسے اس پہ حملہ آور ہوتا ہے؟ وہ انہی لوگوں کے تھرو. یہ بھی اطلاعات ہیں کہ کالا باغ ڈیم کو بننے سے روکنے کے لیے انہوں نے کروڑوں ڈالر خرچ کیے ہیں, اور ابھی اس کو روکنے کے لیے وہ کروڑوں ڈالر خرچ کر رہے ہیں. وہ کیوں, کیسے؟ اب یہ جو لوگ بول رہے ہیں, انفیکٹ ہمیں اس سے مدد ملنی چاہیے کہ ہم آئیڈینٹیفائی کر سکیں کہ کون لوگ ہیں جو بھارت کے پے رول پر ہیں اور ان سے پیسے کھا رہے ہیں اور اپنے ملک کے خلاف کارروائیاں کر رہے ہیں. بالکل صحیح. اسفندیار ولی کیا ہے, میں نہیں, شیخ رشید نے باقاعدہ کہا کہ یہ امریکہ پیٹھو ہے, اور اس کے اکاؤنٹ جو ہیں دبئی میں ہیں. اور سر پہلے آپ دیکھیں, ان کا یہ پرو رشیا تھے, تو آپ دیکھیں کیسے امریکہ کی گود میں بیٹھ گئے. لیکن سامم ایک ترجمہ کہوں گا کہ مجھے یہ بالکل یقین ایمان کی طرح ہے کہ اکنامک کوریڈور, اقتصادی راہداری بنے گی. وہ اس لیے بنے گی کہ چین کا انٹرسٹ بھی اب اس میں انوالو ہے. اگر چین نے تعاون اپنا پوری طرح رکھا اور یہ معاملہ آگے بڑھتا رہا تو یہ کوریڈور ضرور بنے گا, اور یہ ایٹمی دھماکے سے کم بڑا کارنامہ نہیں ہوگا کہ جو نواز شریف کر گزرے گا. اچھا نیاز صاحب, سوال میرا آپ سے یہ ہے کہ دھماکوں کے بعد اب پاکستان برابری کی سطح پر ہے بھارت کے ساتھ, اور کچھ رپورٹس میں یہ کہا جاتا ہے کہ پاکستان کا جو ایٹمی پروگرام ہے وہ بھارت سے کچھ نہیں بلکہ بہت درجے اچھا بھی ہے. اچھا میں آپ سے, میرا سوال یہ ہے کہ جس طرح سے پاکستان پابندیوں کے زد میں رہا اور آج ایٹمی دھماکے کرنے کے بعد پاکستان جس مقام پر کھڑا ہے بھارت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے دیکھتا ہے, اگر دھماکے نہ کیے جاتے تو آج پاکستان کہاں پہ سٹینڈ کر رہا ہوتا؟ دیکھیں جی, میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان ایک عجیب و غریب ملک ہے. یعنی دنیا کا کوئی ملک اتنے چیلنجز میں, اتنے خطرات میں, اتنی گڑبڑ میں سروائیو نہیں کر سکتا, لیکن پاکستان سروائیو کر رہا ہے. بالکل. یعنی
बाहर की कुव्वतें ये समझती हैं कि पाकिस्तान गया कि गया, मगर पाकिस्तान कायम है, पाकिस्तान कायम रहने के लिए बना है, और मैं समझता हूँ कि ये मुल्क रहेगा इंशाल्लाह। देखें हमारी फौज की जिम्मेदारी भी तो है, बिल्कुल बिल्कुल, और जनरल राहिल शरीफ और दूसरे लोग जो बखूबी अंजाम दे रहे हैं वो अपनी जिम्मेदारी खड़े, और वो कहते हैं कि हम दहशतगर्दी को इस मुल्क में ख़त्म करेंगे और इस मुल्क के मसाइल जो कौमी मसाइल हैं उनको भी ख़त्म करेंगे, और हम एक ऐसा मुल्क बना देंगे इसको कि जो बहुत बड़े मुल्क को देखें। उसामा साहब, जितने भी अल्लाह वाले लोग हैं उनमें से हर आदमी ये कहता है कि पाकिस्तान जो है वो ऐसा मुल्क बनेगा कि दूसरे मुल्कों से लोग यहाँ मशवरा करने आएंगे कि हमें बताएं कि हम अपने मुल्क को खुशहाल किस तरह बनाएं। हमारे एक बुजुर्ग थे, रूहानी बुजुर्ग वासिफ साहब, उनका एक जुमला में उन्होंने कहा पाकिस्तान नूर है और नूर को ज़वाल नहीं है। वाह, क्या खूबसूरत फिक्र है। जान साहब, आपसे भी मैं यही सवाल इसका जवाब लेना चाहूँगा कि धमाकों के बाद अब पाकिस्तान जहाँ पे खड़ा है, क्या धमाके ना करता तो पाकिस्तान कहाँ पे स्टैंड कर रहा होता पाक भारत ताल्लुकात के हवाले से? देखें जी, ये तो फिर तो हम टोटल सबसर्वियंस के रोल में आ जाते, हम उनके गुलाम बन जाते। लेकिन पाकिस्तान आपको पता है इस्लाम के नाम पर बनने वाला मुल्क है, जैसे न्याय साहब ने फरमाया कि ये वाहिद मुल्क है जिसको ये कहते हैं कि इश्क रसूल में मुब्तला मुल्क। तो ऐसे मुल्क को आप ख़त्म नहीं कर सकते। बिल्कुल, हमें तो सिर्फ ये अल्लाह ताला तौफीक दे दे हमारी लीडरशिप को कि वो अपने वेस्टेड इंटरेस्ट को छोड़ दें और इस मुल्क के इंटरेस्ट में काम करना शुरू कर दें। जैसे अभी सिंध में देखें कि दरियाए सिंध सारा पानी कराची के पास से बह रहा है ना समुद्र में, और इस वक्त कराची के लोगों को पीने के पानी का मसला हुआ है, यानी बूंद बूंद पानी को तरसे हुए, क्योंकि बेसिकली हमारे हुक्मरान जो हैं वो हुक्मरान है, वो लीडर नहीं है। नाइक साहब ने बड़ी अच्छी बात की, हुक्मरान है वो लीडर नहीं, उनको जो और जमहूरियत का दावा करते हैं और जमहूर का कोई फिक्र नहीं। बिल्कुल सही। देखें ये नाम नेहाद जमहूरियत है, अगर हम असल में जमहूरियत बन जाए और जमहूर का फिक्र करें और अवाम की खिदमत को अपना वतीरा बना लें, तो इस मुल्क में मैं आपको बताऊं किसी चीज की कमी नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। नियाजी साहब, प्रोग्राम का वक्त भी ख़त्म हो रहा है और आखिर में मैं आपसे जानना चाहूँगा कि एक प्रोग्राम के आगाज़ में भी कुछ बात इस पे हुई, इंतहाई तारीख़ी दिन है आज पाकिस्तान के तारीख़ में और दिफाई एतबार से भी काफ़ी बड़ा दिन है पाकिस्तान का, लेकिन काफ़ी अरसे से सरकारी सतह पर कोई तकरीबात का इनेकाद होता दिखाई नहीं देता। निज़ामी मरहूम साहब तो इनेकाद किया करते थे तकारीब का, लेकिन काफ़ी अरसे से सरकारी सतह पर कोई तकरीब का एहतमाम दिखाई नहीं देता हमें। लेकिन इसको डिप्लोमेसी कहते हैं, ये कहाँ की डिप्लोमेसी है? और जिस तरह जनरल साहब ने, ये कैसी डेमोक्रेसी है? जी, मैं समझता हूँ कि जमहूरी मुल्क होने का ये एक तासुर होना चाहिए था कि हम एक खुद मुख्तार मुल्क होते, हम एक आज़ाद मुल्क होते, हम जिस तरह उन्होंने फरमाया कि हम फैसले अपने खुद करते, ये रिमोट कंट्रोल ना होता कि जिस तरफ उधर से आ जाए बात तो ये हो जाए। मैं तो एक ऐसा आदमी हूँ जो दिल में मेरी बात होती मैं कह देता हूँ। यहाँ तो लोग जेल से निकलते हैं और रवानसर में पहुँच जाते हैं, तो क्या आप उससे क्या तवक्को रखेंगे उस आदमी से कि जो मुजरिमों की पनाहगाह होती है वहाँ से मुजरिम बन के निकलते हैं जेलों से? तो वो तो हमारा सदर मोहतरम है। बिल्कुल। और उसकी सियासत जो है वो सदर ज़रदारी सब पर भारी, ये नारे भी हम सुनने को मिलते हैं। तो हमें ये सोचना चाहिए कि ये हुक्मरान कौन बनाता है, इनको अवाम नहीं बनाते। ये जिस तरह तो ये भी कहा जनरल साहब ने कि देखा जाए कि वो लोग कौन हैं जो भारत के काम आते हैं, तो हमें ये भी सोचना चाहिए कि वो कौन लोग हैं जो इनको हुक्मरान बनाते हैं। बिल्कुल सही। जनरल साहब, हमारी आने वाली नस्लें तो महरूम रह जाएंगी, इतने तारीखी और इतने बड़े दिन से आशनाई हासिल नहीं कर पाएंगे वो, अगर हम ऐसी तकरीबात का एहतमाम नहीं करेंगे या उन तक पहुंचाएंगे नहीं ये चीज़ें किसी तरीके से। देखिए, उससे तकरीबात की अपनी इंपॉर्टेंस है, आप ठीक कह रहे हैं, होनी चाहिए, तारीख में ये आना चाहिए, लेकिन उससे ज़्यादा ज़रूरी कि आप देखें कि आज कितना बड़ा तारीखी दिन है और डंडे सोटे वकीलों ने जो कि कानून के मुहाफिज होने चाहिए, उन्होंने इतनी गुंडागर्दी मचाई हुई है पूरे लाहौर में और पूरे पंजाब में, वो भी काबिले मुज़म्मत है, वकला की जानिब से जो किया गया वो इंतहाई काबिले मुज़म्मत है। वजह क्या है कि रिट ऑफ लॉ नहीं। देखें, और आप अंदाजा देखें, रिश्वत का अंदाजा आप लगाएं कि वो वकील उधर से ये कर रहे हैं, उधर से उनकी बार काउंसिल को 5 करोड़ रुपया दिया जा रहा है। ये रिश्वत नहीं तो और क्या है भाई? उनको लगाम दें, ये किसी तबके को इजाजत नहीं दी जानी चाहिए और इधर सिर्फ रिट ऑफ लॉ होनी चाहिए। कानून और कानून की इंप्लीमेंटेशन की एक छोटी सी मिसाल आपको मैं ये दूंगा कि कदाफी स्टेडियम में कहा जा रहा था कि टिकटें ब्लैक में बेची जा रही हैं और टिकटें
पुलिस एहलकार ब्लैक में बेच रहे थे। जान साहब आप तशरीफ लाए, बहुत शुक्रिया आपका। नियाजी साहब आपका बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। नाज़रीन आज हमने बात की है योम तकबीर के हवाले से 28 मई 1998 जो पाकिस्तान ने भारत को जवाब दिया, जवाबी धमाके किए भारत ने, और भारत की जानिब से 11 और 13 मई को धमाके किए गए थे। कुछ ही दिनों बाद पाकिस्तान ने भी मुंह तोड़ जवाब दिया भारत को, और धमाकों से पाकिस्तान का दिफा पाकिस्तान ने नाकाबिल तस्खीर बना दिया। दुआ करते हैं कि पाकिस्तान का दिफा हमेशा के लिए नाकाबिल तस्खीर बने, और पाकिस्तान के जो हमारे हुक्मरान हैं, हमारी क़यादत है, उन्हें हमारा अपना और इस धरती माँ का दिफा करने की हिम्मत और जुर्रत अता फरमाए। मोहम्मद उसामा को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।